मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 5 रबीउल अव्वल है और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला जारी है। पहली नशिस्त में हमने ये बात पढ़ी थी कि अब मुसलमानों को सताया गया, फिर उन्होंने हिजरत हबशा की एक मरतबा, फिर दूसरी मरतबा की नजाशी के साथ जो मामलात हुए पिछली नशिस्त में हम पढ़ चुके हैं। अब इस दौरान जो मक्का में मुसलमान रह गए थे उन पर मज़ीद तकलीफ़ का मामला जो है वो कुरैश ने शुरू कर दिया। इस दौरान एक मरतबा सैयदना हमज़ा का मामला ऐसा हुआ कि वो ईमान लाते हैं, सैयदना उमर ईमान लाते हैं। उनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दिन अबू जहल को इस सफ़ा के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई, और एक रवायात में ये भी आता है कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से खून बह निकला। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब खून बहा तो वो खाना काबा में जाकर मजलिस में जाके बैठ गया और वहाँ जाकर ये बात बयान करने लगा कि मैंने ये मामला किया। कहीं से इस बात की खबर सैयदना हमज़ा को होती है और वो दौड़े हुए जाते हैं और जाकर जो है वो अबू जहल के सर पर जो है वो एक कमान देकर मारते हैं। कभी अभी शिकार से आए होते हैं और उन्हें किसी ने बताया कि आज तो तुम्हारे भतीजे पर अबू जहल ने जुल्म किया, उनको पत्थर मारा है, उनका खून बह रहा है। तो सैयदना हमज़ा जलाली मिजाज के इंसान थे, वो जाकर कमान जो है वो अबू जहल के सर पर दे मारते हैं और जिससे उसके सर में ज़ख़म आ जाता है। इसके बाद दोनों कबीले आमने सामने हो जाते हैं, मगर अबू जहल ने यह कहकर मामला ठंडा कर दिया कि मेरी गलती थी, मैंने ही मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी थी। बहरहाल लोग ये कहते हैं कि आपने भतीजे की खातिर अगर इतनी अहमियत दिखाई है तो फिर कलमा पढ़िए, उसका इस्लाम ले आइए, उसके ऊपर ईमान ले आइए। तो सैयदना हमज़ा कहता है कि आज से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ, यानी ईमान ले आया। गो कि ये ईमान आपका एक इरादे और नीयत के बग़ैर था, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर आपका सीना ऐसा खोला इस्लाम के लिए कि आप जो है वो बड़े मज़बूत ईमान वाले, और आपको अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया अल्लाह का शेर, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। और ये वाक़या सन 6 नबवी में पेश आया। तो सैयदना हमज़ा के ईमान लाने से मुसलमानों को एक क़ुव्वत भी मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो तसल्ली भी हुई कि आपके ख़ानदान के थे, आपके चचा थे। इसके बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ईमान ले आता है। ये यक्के बाद दीगरे दूसरा वाक़या होता है। और सैयदना हमज़ा का मामला ये है कि ये सैयदना हमज़ा से 3 दिन बाद सैयदना उमर ईमान लाते हैं। और वो इस्लाम लाने का मामला उनका ऐसे हुआ कि उनको किसी ने बताया कि आपके जो घर में आपकी जो बहन है और आपकी जो बहनोई है वो ईमान ले आए। इससे पहले उन्होंने इसे सोचा कि मैं आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल करूँगा, और इस इरादे से वो तलवार लेके घर से निकले। रास्ते में किसी ने बताया कि ज़रा अपने घर की तो खबर लीजिए, आपके घर के अंदर जो आपकी बहन जो है वो आपकी बहनोई ईमान ले आए। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात पर बड़ी हैरत हुई, लेकिन वो वहीं से पलटे हैं और जाकर जो है वो बहनोई के घर में दरवाज़ा खटखटाया। सैयदना ख़बाब बिन अर्स रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ उनको सूरत ताहा पढ़ा रहे थे। वो वहाँ पर छुप गए और उनकी बहन सफ़िया ने जो है वो सहीफ़े को भी छुपा दिया। अंदर पहुँचने पर सैयदना उमर ने पूछा कि ये शोर कैसा था, ये बिनबनाहट कैसी थी जो तुम लोग आपस में कर रहे थे। तो उनकी बहन ने कहा कि हमें तो कुछ मालूम नहीं है, बस आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस पर सैयदना उमर ने कहा गालिबन तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। और बहनोई ने कहा अच्छा उमर ये बताओ अगर हक़ तुम्हारे दीन के सिवा हो तो।
اتنا سننا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مارا، خوب مارا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش اور غضب میں کہا، بہن نے جب اپنے خامند کو بچانے کی کوشش کی تو ان کو بھی مارا، ان کے چہرے سے بھی خون آنا شروع کر دیا۔ تو بہن نے جوش اور غضب میں کہا، عمر اگر حق دین تیرے دین کے ماسوا ہو تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر سیدنا عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی، اور انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ بہن نے کہا ابھی آپ ناپاک ہیں اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، آپ اٹھیے غسل کیجیے۔ انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں سے یعنی کچھ آیات جو ہے وہ ان کو سنائی گئیں۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تو سنائی گئیں، آپ کا دل پگھل گیا اور آپ نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو سیدنا خباب بن ارت ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود تھے، دروازے پر دستک دی، لوگوں نے بتایا کہ عمر آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر تو خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور وحی نازل ہو چکی تو اندر سے آپ باہر تشریف لائے، تلوار سمیت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے آپ نے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر ویسی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل فرمائی تھی؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اس کے ذریعے سے اپنے دین کو جو ہے عزت اور قوت عطا فرما۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ سیدنا عمر نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود تمام لوگوں نے زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا، اتنا زور سے کہا کہ مسجد حرام تک اس کی آواز گونج اٹھی۔ اب جب سیدنا عمر ایمان لے آئے ہیں تو قریش کو اس پر بڑا جو ہے وہ ظن ہوا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے قریش کے بڑے ثبوت تھے اور ان کی عداوت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگوں کو ستانا شروع کر دیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو مسلمانوں کو فائدہ ہوا کہ سیدنا عمر نے کہا کہ آج کے بعد ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، سر عام نماز پڑھیں گے۔ اپنے ایمان کا اعلان جا کر کعبے کے اندر کیا اور کہا کہ دیکھو سن لو، آج عمر ایمان لے آیا ہے، اگر کسی شخص کو اپنی جو ہے وہ خاندان کو غم دینا ہے تو وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ عمر کے مقابلے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو بہت بڑی جو ہے وہ عزت اور سرفرازی عطا فرمائی۔ پھر قریش نے جب دیکھا کہ معاملہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، عمر بھی ایمان لے آئے ہیں، سیدنا حمزہ بھی ایمان لے آئے ہیں، تو اب انہوں نے سودے کی پیشکش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیشکش لے کر وہ حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں، ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کر لیتے ہیں، کچھ لے دے کر معاملے کو طے کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے قرآن مجید میں سے ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں ان کو نکال دیں تو ہم آپ کی بات میں مان لیتے ہیں، ہم ایک سال آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سورۃ الکافرون نازل فرما دی، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اور میرا دین اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو ایک مانتے ہو تو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اگر اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ یا تمہارے دین کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صورت نازل کر دی، ہم اس صورت کو پڑھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا یقین نصیب فرمائے۔ بہرحال قریش کے جو لوگ آئے تھے وہ لاجواب ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ہماری بات مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔
کیا معاملات ہیں؟ ہم اگر آپ چاہتے ہیں کوئی مکے کی خوبصورت لڑکی ہو، امیر ترین لڑکی ہو، ہم اس سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو پہاڑ جتنا سونا، پہاڑ جتنی دولت دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کا معاذ اللہ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو ہم آپ کا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے نہ دولت کی ضرورت ہے اور نہ میں یہ چیزیں چاہتا ہوں، میں تو تمہیں ایک چھوٹا سا پیغام دے رہا ہوں اللہ کا، اگر تم میری بات مان لو تو تم عرب اور عجم پر جو ہے وہ حکومتیں کرو گے۔ انہوں نے کہا اچھا کون سی وہ بات ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ ایک ہے، اس سے تمہاری کامیابی ہے۔ اس پر وہ بن بناتے ہوئے اور منہ بناتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوئے اور چلے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی معاملہ نہیں ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے بائیکاٹ کا معاملہ شروع کیا۔ یہ دیکھا کہ اب ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئی ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اب بنو ہاشم اور بنو مطلب خواہ کچھ بھی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے ان کی جو حفاظت کا معاملہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے بنو ہاشم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا، اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارنے پڑے۔ یعنی قریش کے کوئی لوگ آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑے سخت 3 سال تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ 3 سال قید میں کاٹے ہیں رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے۔ یعنی ایسے دل ہلا دینے والے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا بلال نے فرمایا میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں 2 ماہ ایسے دیکھے ہیں کہ ہمارے پاس سوائے پانی پینے کے اور کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں میں جا رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے ایک چیز آئی، مجھے نہیں پتا کیا چیز تھی، میں نے اسے پکڑا اور کھا لیا۔ ایسے بھوکے بچے جب روتے تھے تو ان کو پانی بائل کر کے پلایا جاتا تھا، ان کو خاموش کرایا جاتا تھا۔ لیکن انہی لوگوں میں مشرکین میں کچھ سلیم الفطرت انسان بھی تھے۔ 3 برس بعد جب وہ صحیفہ بھی چاک ہو گیا جو حرم کے اوپر لٹکایا گیا تھا، جس کے اوپر انہوں نے بائیکاٹ کا معاہدہ لکھا تھا، تو کچھ سلیم فطرت لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، کیوں تم ان لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ تو یہ بائیکاٹ 3 برس جو ہے وہ ختم ہوا۔ لیکن یہاں ذرا غور کریں، دین کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے۔ آج وہ دین میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، کیا ہم اس دین کو لے کر آگے پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم اس دین کے لیے کوئی تکلیف کبھی اٹھاتے ہیں؟ یعنی ہمارا معاملہ تو ابھی وہ نہیں ہے جو کہ مولانا علی میاں نے فرمایا کہ ابھی تک تو ہمارے ہی طرف کسی نے ایک دانہ چنے کا بھی نہیں پھینکا۔ یہ تکلیفیں تو بڑی دور کی بات ہے، پھر بھی ہم دین کا کام نہیں کرتے۔ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی آج ہم دین کا کام نہیں پڑھتے۔ غور فرمائیے کل قیامت والے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جائے گا تو کیا جواب دیں گے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے رسول پوچھیں گے بتا میرے امتی میری جان زیادہ عزیز تھی یا تیری جان زیادہ عزیز تھی؟ میرا خون زیادہ عزیز تھا یا تیرا خون زیادہ عزیز تھا؟ میری جان اور میرا خون کن کاموں میں لگا ہے اور تیری جان اور تیرا خون کن کاموں میں لگا ہے؟ کیا جواب دیں گے میں اور آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بائیکاٹ ختم ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اس کے بعد سن 10 نبوی آتی ہے، یوں سمجھیے کہ یہ غم کا سال تھا۔ اس سال میں 2 بڑے واقعات ہو گئے۔ ایک معاملہ ابو طالب کا ہو گیا، جو آپ کے چچا تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وجہ سے قریش آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے قوت تھی، آپ کی مدد کرتے تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ غم خوار بیوی جب آپ باہر سے تھکے ہارے آتے تو گھر میں تسلیاں دینے والی وہ بھی چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے اور غم خوار بیوی بھی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو جو ہے وہ غم کا سال قرار دیا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا نکاح کیا۔ جب تک، یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اب آپ کا انتقال ہو گیا تو اسی سال آپ کا نکاح ہوا سیدہ سودا سے، یہ بیوہ خاتون تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ معاملات ہوئے۔ لیکن اب ابو طالب کے جانے کے بعد مکے میں جو آپ کو حیثیت حاصل تھی وہ جاتی رہی۔
اب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے معاملات کرنا شروع کر دیے۔ تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا جائے، دین کا پیغام سنایا جائے، شاید کچھ لوگ اللہ کے دین کی بات کو مان لیں اور میرے ساتھ مل جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو لے کر طائف پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر بڑے بڑے سرداروں کو اللہ کے دین کا پیغام دیتے ہیں کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، اللہ کے دین کی بات مان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی سلطنت دے گا۔ لیکن ان بدبختوں نے ایسے ایسے جواب دیے جو دل کو چھلنی کرنے والے۔ کسی نے کہا آپ کو یہ اللہ نے رسول بنانا تھا، کوئی اور نہیں ملا اللہ کو رسول بنانے کے لیے۔ کسی نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیے، میں آپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، آپ واقعی اگر اللہ کے رسول ہیں تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو میں کسی جھوٹے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہی نہیں ہوا، جب آپ وہاں سے چلے ہیں تو پاگل بچوں کو اور نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو ٹخنے پر اور بدن پر آپ کو پتھر مارتے تھے، لو لہان کر دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کا بدن مبارک لو سے جو ہے وہ لو لہان ہو گیا، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ پھر ایک باغ میں جا کر آپ نے پناہ لی ہے، وہاں کچھ دیر بیٹھے ہیں اور وہاں سے واپسی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ دعوت کے سلسلے میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست اسی پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔